جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने अपना जो आपको जो लास्ट वीक मैंने आपको कोर्स आउटलाइन जो थी वो भिजवा दी थी, ठीक है, और आप लोगों ने कोर्स आउटलाइन को देख लिया होगा। आज हम जो है प्रॉपर इसको स्टार्ट करते हैं कि आज का जो टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, इट इज अबाउट द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसमें मतलब डिफरेंट जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उसके हवाले से मैं व्यू पॉइंट दूंगा कि इकोनॉमिक्स को किस किस तरीके से डिफाइन किया गया। जनरली एक प्रोवर्ब है इकोनॉमिक्स के हवाले से, वो कहते हैं कि इफ यू पुट 4 economists in a room, when they 4 will come out, instead of 4 definitions there will be 5 definitions of economics. यानी सिंपल अगर हम कहें, वो कहते हैं कि अगर आप 4 इकोनॉमिस्ट को एक कमरे में बंद कर देते हैं और वो डिस्कस करते हैं अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, देन दे विल कम आउट इंस्टेड ऑफ 4 इकोनॉमिक्स की 5 डेफिनेशंस होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी डेफिनेशन के हवाले से इकोनॉमिस्ट के दरमियान में कोई कंसेंसस नहीं है, यानी कोई एग्रीमेंट नहीं है कि क्या इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। तो लिहाजा इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उन्होंने इकोनॉमिक्स को किस तरीके से किस तरह डिफाइन किया है, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो द एग्जैक्ट definition of the subject. Unless and until we know the definition of economics, we cannot proceed further. So starting from the very first definition of economics, हम इसमें जो स्टार्ट करने लगे हैं कि अब सबसे पहला जो सवाल जो एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हमारे ज़हन में आना चाहिए, जो आता है, एंड दिस इज रिलेटेड टू द स्टार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स। भाई ये इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है इसकी इमर्जेंस कैसे हुई, इसकी बर्थ किस तरीके से हुई, क्या वो कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या वो इवेंट्स थे जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। अच्छा, इस हवाले से जो हमें कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल हमें जो नॉलेज है या जिससे हमें पता लगता है कि जी ये जो सब्जेक्ट था यानी ये इंट्रोड्यूस हुआ, तो हम कन्वेंशनली हम कहते हैं कि 1776 was the birth year of this subject economics. यानी 1776 जो है यानी ये वो साल है जब इकोनॉमिक्स की पैदाइश हुई है, इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट था जो कि मारज़े वजूद में आया। अच्छा, अब 1776 उसकी रीजन ये है कि 1776 was the year when there was a book published, और उस किताब का नाम था An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations. उस किताब का नाम था An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations. अच्छा, ये किताब जो थी 1776 में लिखी गई और इस किताब के जो ऑथर थे उसका नाम था एडम स्मिथ। यानी किताब जिसका मैंने नाम बताया है An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations. This book was written by Adam Smith and the publication year was 1776. तो लिहाजा इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि 1776 जो है it can be considered as the birth year of the subject economics. अच्छा, अब अगला जो सवाल जो आता है कि भाई अब ये जो किताब जो इकोनॉमिक्स की लिखी गई इसका फोकस किसके ऊपर था, मतलब इसमें इकोनॉमिक्स को किस तरीके से जो है वो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किस तरह से किया गया। अच्छा, जब हम इसको देखते हैं कि इसके हवाले से यानी एडम स्मिथ के हवाले से, एडम स्मिथ का जो फोकस था उसने कहा था कि इकोनॉमिक्स जो बेसिकली, अगर हम टाइटल को इस किताब के टाइटल को देखें कि इकोनॉमिक्स जो है एक ऐसी साइंस है या एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कंसर्न किसके साथ है, इसका कंसर्न है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ। यानी इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो रिलेट करता है इसके साथ कि व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ वेल्थ, व्हाट शुड बी द कॉजेज ऑफ वेल्थ। अब दो इसमें बातें हैं कि एक बात ये है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ वेल्थ, एंड नंबर सेकंड ये है कि व्हाट इज द कॉजेज ऑफ वेल्थ, यानी वो कौन कौन सी कॉजेज हो सकती हैं वेल्थ के हवाले से और वो कौन कौन सी नेचर क्या हो सकती है।
اچھا اس میں اس کا جو فوکس تھا یعنی اس ڈیفینیشن کا جو مین فوکس تھا وہ 4 ڈپارٹمنٹس کے اوپر تھا. یعنی یہ جو کتاب لکھی گئی اکنامکس کی اس کا جو فوکس ہے اٹ از آن 4 سیکشنز 4 چیپٹرز 4 ڈپارٹمنٹس اور وہ تھے نمبر 1 پروڈکشن آف ویلتھ, نمبر 2 کنزمپشن آف ویلتھ, نمبر 3 ایکسچینج آف ویلتھ اینڈ نمبر 4 ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. یعنی یہ جو کتاب لکھی گئی ایڈم اسمتھ نے جو کتاب لکھی اس کا جو فوکس تھا وہ 4 ڈپارٹمنٹس کے اوپر تھا. یعنی اسٹارٹنگ فرام پروڈکشن آف ویلتھ, دین کنزمپشن آف ویلتھ, دین ایکسچینج آف ویلتھ اینڈ فائنلی دی ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. اچھا اب یہاں پر جو پہلا سوال ایک ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے کہ بھئی واٹ از مینٹ بائی ویلتھ, یہ ویلتھ کیا ہے. اب ہمارا مطلب ہم ویلتھ کے حوالے سے جو ہمارا ایک عام فہم جو زبان میں یعنی ہم اس کا اگر ٹرانسلیشن دیکھیں تو ہم یہی آئے گا جی ویلتھ کا مطلب ہے دولت. لیکن اکنامکس میں ویلتھ کا مطلب ہے گڈس اینڈ سروسز, یعنی اشیاء و خدمات جو ہیں اس کو نام دیا جاتا ہے ویلتھ کا. اچھا اب اس کا جو فوکس تھا وہ 4 ڈپارٹمنٹس کے اوپر تھا اور وہ بھی ویلتھ کے حوالے سے کہ ہم نے کس طریقے سے گڈس اینڈ سروسز کو پروڈیوس کرنا ہے, یعنی پروڈکشن آف گڈس اینڈ سروسز, کنزمپشن آف گڈس اینڈ سروسز, ایکسچینج آف گڈس اینڈ سروسز اینڈ ڈسٹریبیوشن آف دی گڈس اینڈ سروسز. یعنی اگر ہم نے اس کو سبسٹیٹیوٹ کیا ویلتھ کو کس کے ساتھ, گڈس اینڈ سروسز کے ساتھ, تو اس کا مطلب یہ آیا کہ اس کا جو فوکس ہے وہ ویلتھ پہ ہے یا ان ادر ورڈز وی کین سے آن دی گڈس اینڈ سروسز کے اوپر ہے. اب اس نمبر 1 اگر ہم بات کرتے ہیں پروڈکشن سے پہلے سب سے پہلے کہ بھئی یہ پروڈکشن کیا ہوتی. اچھا اب پروڈکشن بیسیکلی کیا ہے, پروڈکشن بیسیکلی اٹ از اے پروسیس ہے. کیا پروسیس ہے, کس کے حوالے سے, آف ٹرانسفارمنگ ان پٹ انٹو آؤٹ پٹ. جب ہم ان پٹ کو آؤٹ پٹ میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم نام دیتے ہیں کس کا, پروڈکشن کا. اب پروڈکشن کس کی, گڈس اور سروسز کے حوالے سے. اچھا یہاں سے سوال آ گیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروڈکشن جو ہے بیسیکلی ریلیشن شپ ہے کس کا, ان پٹ کا اور آؤٹ پٹ کا. اب یہاں سے ایک تو نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس آتا ہے کہ بھئی یہ جو ان پٹ ہے اس کو یہ کیا ہوگی, آؤٹ پٹ تو ہمیں پتا ہے کہ گڈس اور سروسز ہیں, لیکن یہ ان پٹ کیا ہے. ان پٹ کو ہم اکنامکس میں نام دیتے ہیں فیکٹرز آف پروڈکشن. یعنی ان پٹ کو ہم کہتے ہیں فیکٹرز آف پروڈکشن ہے, یعنی یہ وہ فیکٹرز ہیں which are responsible for the production of goods and services. اکنامکس میں یہ جو ہمارے فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ there are 4 factors of production. کتنے فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں, 4. نمبر 1 لینڈ, نمبر 2 لیبر, نمبر 3 capital and number 4 is the organization or entrepreneur. یعنی ہمارے یہ جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہے یعنی یہ 4 فیکٹرز آف پروڈکشن starting from land, then labor, then capital and then the organization. یعنی یہ 4 فیکٹرز آف پروڈکشن ہے اور یہ فیکٹرز آف پروڈکشن کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں ان پٹ کا. یعنی جو ہماری گڈس اور سروسز کی جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیکاز آف دی کمبائن ایفرٹ آف دیز فیکٹرز آف پروڈکشن. اچھا اب اگر ہم سب سے پہلے بات کریں کہ فرسٹ فیکٹر ہمارے پاس کیا ہے جی, لینڈ. اب لینڈ کیا ہے, لینڈ ڈیفینیٹلی جب بھی ہم نے کسی چیز کو پروڈیوس کرنا ہے تو ہمیں وی ریکوائرڈ اے پیس آف لینڈ. اچھا اب وہ جو پیس آف لینڈ ہے یعنی زمین کا ٹکڑا ہے, اٹ مے بی این ایگریکلچرل لینڈ, اٹ مے بی این انڈسٹریل لینڈ, اٹ مے بی اے کمرشل لینڈ, اٹ مے بی اے ریزیڈینشیل لینڈ. لینڈ کی ڈفرنٹ جو ہے وہ اس کی کیٹیگرائزیشن ہو سکتی ہے. اچھا اب یعنی اس کا مطلب اگر ہم نے کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے, ہم نے کوئی فیکٹری لگانی ہے تو ڈیفینیٹلی وی ریکوائرڈ لینڈ. ہم نے کوئی چیز مطلب پروڈیوس کرنی ہے یعنی ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہمیں لینڈ چاہیے. تو لینڈ جو ہے اٹ از این امپورٹنٹ فیکٹر آف پروڈکشن, لیکن اس کی جو سپلائی ہے وہ فکسڈ ہے اور لینڈ کے ساتھ کچھ جو ریوارڈ ایسوسیٹڈ ہے اس کو ہم اکنامکس میں نام دیتے ہیں رینٹ کا. دوسرا ہمارا فیکٹر آف پروڈکشن ہے لیبر. لیبر بیسیکلی یہ ہمارا ہیومن ریسورس ہے, اس کو ہم ہیومن ریسورس بھی کہتے ہیں. اس میں بتانا تھا
کہ جی کہ اکنامکس کی جو ڈیفینیشن تھی انہوں نے جو ڈیفائن کیا تھا وہ 4 ڈپارٹمنٹس پہ ان کا فوکس تھا. ان کا فوکس تھا کہ اکنامکس جو ہے اٹ از اے سائنس وچ از کنسرنڈ ود دی پروڈکشن آف ویلتھ, which is concerned with the consumption of wealth, which is concerned with the exchange of wealth and the distribution of wealth. اور wealth کے حوالے سے میں نے جو ایکسپلین آپ کو کیا تھا وہ یہ تھا کہ wealth means goods and services. آگے goods and services کے حوالے سے آگے جب ہم اس کو مزید ڈائلیٹ کریں گے تو ہم بتائیں گے goods کتنی ٹائپس کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ سروسز جو ہیں وہ کتنی ٹائپس کی ہوتی ہیں, ہم اس پہ آگے اپنا فوکس کریں گے. اچھا, اس کے بعد جب ہم آگے بات کر رہے تھے تو میں آپ کے ساتھ پروڈکشن, جو پہلا جو ڈپارٹمنٹ تھا پروڈکشن, اس کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ what is meant by production. پروڈکشن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروڈکشن جو بیسیکلی کیا ہے, اٹ از اے ٹرانسفارمیشن آف ان پٹ انٹو آؤٹ پٹ. یعنی جب ہم ان پٹ کو کنورٹ کرتے ہیں آؤٹ پٹ میں تو وی ہیو پروڈکشن. اور ان پٹ کے حوالے سے آئی ایکسپلینڈ دیٹ ان پٹ بیسیکلی ان اکنامک لینگویج وی کال input as factors of production. We treat input as factors of production. And in economics, we have 4 factors of production. اب وہ جو 4 factors of production ہیں, namely these factors of production are land, labor, capital and the organization. جب لینڈ کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ لینڈ جو ہے وہ کیا ایک یعنی فکسڈ سپلائی میں ہے, ٹھیک ہے, اور یعنی ہم جب بھی کوئی پروڈکشن اسٹارٹ کرنے لگتے ہیں تو ہمیں لینڈ جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ اسینشیل ہے کہ وداؤٹ لینڈ جو ہے ہم کوئی بھی چیز ہم پروڈیوس نہیں کر سکتے. دوسرا جو فیکٹر which is very important factor of production which assist in the production and that is the labor. لیبر کا یہاں پہ میں پھر آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ مطلب لیبر سے مراد آپ یہ نہیں لیں گے جیسے ابھی تیمور صاحب نے سوال کیا جی وہ ویلتھ اور وہ اس کے حوالے سے کنفیوژن ان کو آئی. لیبر ڈز ناٹ مین کہ جی کو مزدور ہے. لیبر مینس یعنی کوئی بھی جو ہماری فزیکل جو ایفرٹ ہوتی ہے یا ہماری جو مینٹل ایفرٹ ہوتی ہے فار دا سیک آف مانیٹری ریوارڈ, یعنی ہماری جو فزیکل یا جو ہماری جو مینٹل جو ایفرٹ ہے وہ کیوں ہے فار دا سیک آف منی, فار دا سیک آف انکم, اس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹ از کالڈ ایز لیبر. لیبر میں بھی ہمارے پاس ڈفرنٹ اسکلز آتے ہیں لیبر کے حوالے سے. وی ہیو ہائیلی اسکلڈ لیبر, وی ہیو اسکلڈ لیبر, وی ہیو سیمی اسکلڈ لیبر اینڈ وی ہیو انسکلڈ لیبر. یعنی لیبر کے اندر بھی اگر ہم کیٹیگرائزیشن کریں تو ڈفرنٹ کیٹیگرائزیشن آ جاتی ہے. سملرلی جیسے اگر ہم لینڈ پہ دیکھیں, وی ہیو اے فرٹائل لینڈ, وی ہیو اے بیرن لینڈ, وی ہیو اے کمرشل لینڈ اینڈ وی ہیو سو مینی ٹائپس آف لینڈ. جنہوں نے اکنامکس کی سب سے پہلی اور اتھینٹک کتاب لکھی اور اس کتاب کا ٹائٹل تھا پرنسپلز آف اکنامکس. کتاب کا ٹائٹل کیا تھا؟ پرنسپلز آف اکنامکس. سو پروفیسر ایلفریڈ مارشل wrote the first authentic book of economics and the title of his book was Principles of Economics. اب یہ جو Principles of Economics جو انہوں نے لکھی, اب اس میں انہوں نے اکنامکس کو ایک نئے طریقے سے ڈیفائن کیا. انہوں نے کہا کہ انسٹیڈ کہ ہمارا جو پریویسلی ہم فوکس دیکھتے آئے ہیں, اکنامکس کا فوکس کس کے اوپر ہے؟ اکنامک کا فوکس ہے ویلتھ کے اوپر. انہوں نے کہا یہ بالکل irrational ہے کہ ہم سارے کا سارا جو فوکس ہے وہ ویلتھ پر کر دیں. ہمارا جو فوکس جو ہے ویلتھ کے ساتھ ساتھ ہیومن ویلفیئر کے اوپر بھی ہونا چاہیے. ہمارا فوکس ہیومن بینگس پہ ہونا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ اکنامکس جو بیسیکلی ہے, we should not call it the science of wealth, we should call it a social science. یعنی انہوں نے پہلی دفعہ انٹروڈیوس کروایا, انہوں نے کہا کہ اکنامکس جو ہے وہ کیا ہے, ایک سوشل سائنس ہے, ٹھیک ہے, اور جس کا آبجیکٹو کیا ہے کہ وہ انڈیویجول کو اسٹڈی کرتی ہے, ہیومن بیہیویئر کو اسٹڈی کرتی ہے اور ہیومن بینگس کو اسٹڈی کرتی ہے. یعنی اس میں انہوں نے ہیومن ایلیمنٹ جو تھا اس کو انٹروڈیوس کروایا. اور انہوں نے کہا کہ جو اکنامکس کا کنسرن پہلے تھا, کیا کنسرن ہوتا تھا کہ جی کہ ویلتھ کے اوپر فوکس ہے. جب ویلتھ کے اوپر فوکس ہے تو وہ سیلفش بنا دیتا ہے انسان کو. اب وہ جو سیلفشنس سے جو آگے جو کانسیپٹ آتا ہے وہ آتا ہے اکنامک مین کا. if a person is selfish اور وہ کنسیڈر نہیں کرتا کہ لیگل مین ہے یا انلیگل مین ہے,
تو لہٰذا اس کو جب ہم اس کو ڈیفائن کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہی از ناٹ اے ہیومن بینگ, وی کال اٹ این اکنامک مین. یعنی ہم اس کو نام دیتے ہیں اکنامک مین کا. اکنامک مین کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صرف اور صرف اپنے پرسیوٹس جو ہیں اس کو مطلب وہ لک آفٹر کرتا ہے اور اس کو کسی اور کی فکر نہیں ہوتی. یعنی اس کو کیا ہے کہ اپنا فوکس ہے جی, اپنے بارے میں سوچنا ہے, یعنی دوسرے کے بارے میں اس نے نہیں سوچنا ہوتا. جو ہے بیسیکلی اٹ از اے سوشل سائنس, اور یہ جو سوشل سائنس کے ساتھ ساتھ یہ ہیومن بیہیویئر کو اسٹڈی کرتی ہے. اچھا, ہیومن بیہیویئر کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو اکنامکس کا جو فوکس ہے, یعنی جو اکنامکس کا جو فوکس ہے وہ ویلفیئر پر ہونا چاہیے. یعنی اس کا جو فوکس ہے وہ کس پر ہونا چاہیے؟ ویلفیئر کے اوپر ہونا چاہیے. کہ جو اکنامکس جو ہے بیسیکلی instead it is the study of the science of wealth, it is also a study of human welfare. ہم نے جب ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن کو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا تھا. now we come to the definition which is given by Professor Alfred Marshall, and I already explained the contribution of the Alfred Marshall in the subject matter of economics. اور اس حوالے سے میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ جو contribution یہ ہے سب سے امپورٹنٹ کہ he introduced the human element in the subject matter. یعنی اس سبجیکٹ میں انہوں نے ہیومن ایلیمنٹ کو انٹروڈیوس کروایا, اور یہ فرسٹ اکانومسٹ تھے جنہوں نے کہا کہ جی کہ جو ہیومن ویلفیئر جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ, اٹ از اے ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ دیٹ واز مسڈ بائی دی ایڈم اسمتھ. اور اس میں مطلب انہوں نے مطلب کہا کہ جو یعنی اس کا جو کرکس اگر ہم دیکھیں اس ڈیفینیشن کا جو مین کرکس ہے وہ یہی ہے کہ جو اکنامکس جو ہے بیسیکلی اٹ از اے سوشل سائنس, رادر وی کال اٹ the science of wealth. So it is a social science, number one. Number second, it studies the human behavior, number second. اور جو human behavior کے ساتھ ساتھ اس کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے on the attainment of the material welfare. یعنی یہاں پہ جو انہوں نے مزید جو ان کا فوکس آیا کہ اس کا جو سبجیکٹ میٹر ہے اس کا جو ویل بینگ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, میٹیریل ویلفیئر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ اس ان کا فوکس آ گیا. لیکن جب دیکھیں یہ بھی جو ڈیفینیشن تھی جس میں ہیومن ایلیمنٹ کو شامل کیا گیا, جس کے اندر میٹیریل ویلفیئر کو شامل کیا گیا, اس کے باوجود یہ جو ڈیفینیشن تھی اس پہ بھی کرٹیسائز کیا گیا. اس پہ جو کرٹیسائز کیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں جو اسکوپ تھا اکنامکس کا اٹ واز کنفائنڈ ٹو اونلی میٹیریل ویلفیئر, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو نان میٹیریل ویلفیئر ہے اس کو نہیں شامل کیا گیا. تو یعنی جو اس کے بعد کی جو کنٹریبیوشن ہے دیٹ از بائی دی پروفیسر رابنس جنہوں نے اس پہ کنٹریبیوشن کی. انہوں نے کہا کہ مارشل نے آلدو کہ ایک اچھی ان کی کنٹریبیوشن تھی, لیکن ہی بیکاز آف ان ہز ڈیفینیشن ہی ایکسکلوڈیڈ دی نان میٹیریل ویلفیئر. تو نان میٹیریل ویلفیئر کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو اکنامکس کے حوالے سے جو ایک اور جو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا کہ اکنامکس کا جو فوکس ہے وہ سروسز کے ساتھ ساتھ بھی ہے, سروسز پہ ان کا فوکس نہیں ہے. ویلفیئر کے حوالے سے جو ایک کانسیپٹ دیا گیا کہ جی ویلفیئر کو اگر ہم دیکھیں کہ ویلفیئر جو بیسیکلی اٹ از اے ریلیٹیو کانسیپٹ. ریلیٹیو کانسیپٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن, انڈیویجول ٹو انڈیویجول, کنٹری ٹو کنٹری, ریجن ٹو ریجن اینڈ سوسائٹی ٹو سوسائٹی. ہیومن جو ویلفیئر ہے تو فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں کہ وی آر لیونگ ان این اسلامک کنٹری, سو وی لیو ان اسلامک ریپبلک آف پاکستان, سو دیر آر ادر اسلامک کنٹریز آلسو ان دا ورلڈ. اب یہ جتنی بھی اسلامک کنٹریز کی اگر ہم بات کریں تو ہم اگر بات کریں گے ویلفیئر کے حوالے سے تو ہمارا فوکس دو قسم کی ویلفیئر پر ہوگا. ویلفیئر میٹیریل ویلفیئر which is related to this world and the welfare which is related to the world which we are going to face after our death. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے ویلفیئر کا جو تصور ہے وہ نہ صرف اس دنیا کے ساتھ موجود ہے بلکہ اس کے بعد جو دوسری جو دنیا ہے آخرت, اخروی جو دنیا, آخرت کی جو دنیا ہے اس کے ساتھ بھی لنک ہے. تو ہم نے مطلب اس طریقے سے مطلب اپنی لائف کو گزارنا ہے کہ ہماری نہ صرف یہاں کی ویلفیئر میکسیمائز ہو بلکہ ہماری جو ویلفیئر ہے فار دا ورلڈ ہیئر آفٹر اس کو بھی ہم میکسیمائز کر سکیں. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک اور دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ جو ویلفیئر ہے, اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ویلفیئر کا تصور سمپل ایک
نیشنل انکم کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے, یعنی گڈس اور سروسز کی پروڈکشن کے ساتھ کرتا ہے, تو اس میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو پروڈیوس کرنا ہے جو کہ لیگل ہے, جو کہ لیجیٹیمیٹ ہے, جو کہ اسلامک پرسپیکٹو میں آتی ہیں, نہ کہ ان چیزوں کو پروڈیوس کرنا ہے جو کہ انلیجیٹیمیٹ ہے یا جو کہ ان اسلامک ہے. تو لہٰذا اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پر ہم کہتے ہیں جی کہ اگر پروڈکشن کے حوالے سے ہم کہتے ہیں جی کہ اس ملک کو اگر آپ نے ترقی دینی ہے تو یہاں پہ آپ الکوہل کی پروڈکشن سٹارٹ کر دیں. اٹ مے بی پاسبل ان دا ویسٹرن ورلڈ بٹ اٹ از ناٹ پاسبل in an Islamic country like Pakistan. It may enhance the material welfare, but it may not enhance the material welfare which we are going to face for after death or in the rest of the world. تو لہٰذا اس حوالے سے بھی کہا گیا کہ ویلفیئر کا بھی جو کانسیپٹ ہے انہوں نے اس مطلب بیگ ہے اس کو صحیح طریقے سے ڈیفائن نہیں کیا گیا. Then comes to the definition which is given by the Professor Robbins. اب ان کی جو ڈیفینیشن ہے یہ ذرا آپ نوٹ کر لیں, اس ڈیفینیشن کو لکھ لیں اس کو. انہوں نے کہا کہ اکنامکس از دا سائنس, انہوں نے ڈیفائن کیا اکنامکس از دی سائنس which studies, economics is the science which studies human behavior, which studies human behavior as a relationship, which studies human behavior as a relationship between ends, E-N-D-S, between ends and scarce, S-C-A-R-C-E, S-C-A-R-C-E. Scarce means which have alternative uses, which have alternative uses. I am repeating the definition. Economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends, E-N-D-S, ends, and scarce means which have alternative uses. اب یہاں پر دیکھیں کہ اس ڈیفینیشن کے اندر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ہے جی کہ آپ کے ریلیشن شپ ہے کس کے درمیان میں, دو چیزوں کے درمیان میں. آپ کی جو اینڈز ہیں, اینڈز سے مراد یہ ہے جو آپ کی خواہشات ہیں جو آپ کی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ریلیشن ہے کس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں, اسکیئرس مینس کے ساتھ. یعنی یہاں پہ وہ ایکسپلین کر رہے ہیں, ڈیفائن کر رہے ہیں اکنامکس کو کہ جو ہماری جو ہیومن وانٹس جو ہیں بیسیکلی دیز آر انلمیٹڈ ان نیچر, یعنی وہ لمیٹڈ نہیں ہے. جیسے وہ غالب نے کہا ہے نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو یہی حال ہے کہ جو ہم جب ہماری ایک خواہش کی تکمیل ہوتی ہے تو ساتھ ہی دوسری خواہش جو ہے یعنی وہ جنریٹ ہو جاتا ہے کہ ہم نے اب ساتھ ہی دوسری ہم وش کرتے ہیں کہ کاش یہ بھی ہو جائے. تو لہٰذا یعنی کمپلیشن آف ون وش کیا کرتی ہے, اٹ جنریٹس دی اندر وش, یعنی اٹ گیوز برتھ ٹو اندر وش, یعنی ایک کمپلیٹ ہوتی ہے تو دوسری ہو جاتی ہے. تو یہاں پر اس نے کہا کہ جو ہیومن بیہیویئر جو ہے اس کو دو قسم کی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس میں اس نے ڈیسیژن میکنگ کرنی ہوتی ہے. وہ بیہیویئر کا کیا اس نے فیس کرنا ہوتا ہے, انلمیٹڈ وانٹس اینڈ لمیٹڈ انکم. دو چیزیں آ گئی, انلمیٹڈ وانٹس اینڈ لمیٹڈ انکم. اگر ہم وانٹس کے حوالے سے دیکھا جائے تو وانٹس ڈفرنٹ ٹائپس آ جاتی ہیں وانٹس کے حوالے سے. ابھی ہم اس پہ فوکس نہیں کرتے کہ وانٹس جو ہیں وہ کتنی, اس میں کیا اس کی کیٹیگرائزیشن ہے. ہم سمپل ایک کہہ رہے ہیں کہ وانٹس جو ہیں وی آر ہیونگ انلمیٹڈ وانٹس, اور ان وانٹس کو فلفل کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں, یعنی جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں وہ ہیں لمیٹڈ ریسورسز ہیں. اس کا مطلب ہمارے پاس کنسٹرینٹ ہیں انکم کے حوالے سے کہ لمیٹڈ ریسورسز ہیں اور ہماری وانٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں, ہم پرائیورٹائز کرتے ہیں اپنی وانٹس کے حوالے سے. کون سی وانٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, کون سی وانٹس جو ہیں وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے.
کون سی بانڈس ایسی ہیں جس کو ہم ڈیفر کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ہم اپنی لمیٹڈ انکم میں رہتے ہوئے یہ ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں کہ ہم نے ٹریڈ آف کرنا ہے. ٹریڈ آف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس کو ہم پوسٹ پون کر سکتے ہیں اور کس کی طرف جا سکتے ہیں. ہم ایک چیز کو پریفر کرتے ہیں کہ اس چیز کو اس منتھ میں ہم مطلب فلفل کر لیں اس بانڈ کو, اور دوسری کو ہم ڈیفر کر دیتے ہیں فار انادر منتھ. تو یہ جو ریلیشن شپ ہے اس کو میں نے کہا کہ اکنامکس جو ہے یہ ہیومن بیہیویئر بیسیکلی اسٹڈی کرتی ہے, اور یہ ریلیشن شپ ہے کس کا, ان لمیٹڈ بانڈس کا اور لمیٹڈ انکم کا یا لمیٹڈ ریسورسز کا. لیکن یہ جو ڈیفینیشن تھی اس کو بھی خیر کرٹیسائز کیا گیا. انہوں نے کہا کہ اس کا جو پرسپیکٹو ہے یا اس کا جو پرویو ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. اس حوالے سے لمیٹڈ ہے, اس کے اندر مائکرو پرسپیکٹو میں تو ڈسکشن ہوئی ہے لیکن میکرو پرسپیکٹو میں اس پہ ڈسکس نہیں کیا گیا, اور کہا گیا کہ یہ اس ڈیفینیشن کے اندر جو اکنامک گروتھ کا کانسیپٹ ہے اور اکنامک ڈیولپمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا. پھر اس میں کہا گیا کہ یہ جو ڈیفینیشن ہے اس کے اندر جو ان امپلائمنٹ کی پرابلم ہے اس کو بھی ڈسکس نہیں کیا گیا کہ ان امپلائمنٹ اگر ہوتی ہے تو وہ کس طریقے سے اس کو ہم ٹیکل کر سکتے ہیں. تو لہٰذا جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ دیر از نو کنسنسس among economists with respect or with regard to the definition of economics کہ اگر ہم 4 economists کو اکٹھا کریں گے تو جب وہ باہر نکلیں گے تو 4 کی بجائے 5 definitions ہوں گی economics کی. لہٰذا یہ آج کا جو ہمارا لیکچر تھا بیسیکلی یہ ڈیفینیشن سے ریلیٹڈ تھا, ٹھیک ہے, اور اس سے ریلیٹڈ جو مٹیریل ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا.